बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आप फर्ज कर लीजिए आप एक खानदान के सरबराह हैं। आप खानदान की परवरिश, खानदान की निगहदाश्त, खानदान की हिफाजत और खानदान की तरक्की के जिम्मेदार हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके खानदान के अफराद कितने हैं, घर के अंदर बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, माजूर कितने हैं, खवातीन कितनी हैं और मर्द कितने हैं। आपके खानदान को मकान कितना बड़ा चाहिए, आपको रोजाना कितनी खुराक दरकार है, आपको पानी, गैस और बिजली कितनी चाहिए, और आपको खानदान की तालीम, सेहत और कपड़े लत्ते के लिए कितनी रकम चाहिए। क्या आप इन मालूमात के बगैर अपने खानदान की तरक्की, हिफाजत, निगहदाश्त और परवरिश की जिम्मेदारी निभा सकेंगे? आपका जवाब यकीनन ना में होगा। मुल्क में खानदानों की तरह होते हैं। आपको जब तक मुल्क में मौजूद लोगों की तादाद, एज ग्रुप, इनकी सलाहियतों, इनके तालीमी मायार और इनकी जरूरतों का अंदाजा नहीं होता, आप उस वक्त तक मुल्क की तरक्की, हिफाजत, निगहदाश्त और परवरिश का मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर सकते। लेकिन हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम हैं जिसको 19 बरस से यह मालूम नहीं कि हम हैं कितने, हम में बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, खवातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, शहरी कितने हैं, देहाती कितने हैं, तालीम याफ्ता कितने हैं, जाहिल कितने हैं, सेहतमंद कितने हैं, बीमार कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, हम में आईडीपीज कितने हैं, गैर मुल्की कितने हैं, होमलेस कितने और अपने घर में रहने वाले लोग कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, शनाख्ती कार्ड होल्डर कितने हैं और टैक्स पेयर्स कितने हैं। हम 19 साल से ये हकायक नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से आज हुकूमत ने 63 अजला में मरदमशुमारी शुरू की। यह पहला फेज है। यह फेज 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस फेज में पंजाब के 16, सिंध के 8, केपीके के 7, फाटा की 7 एजेंसियों, बलोचिस्तान के 15 और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5-5 अजला का डाटा जमा किया जाएगा। दूसरा फेज 25 अप्रैल से 25 मई तक चलेगा और इसमें 87 अजला का डाटा जमा किया जाएगा। यूं हमें 19 बरस बाद पता चलेगा कि हम हैं कितने और हमें क्या चाहिए। ख़वातीन रात मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन मुल्क के 3 छोटे सूबे और अपोजिशन जमातें मरदमशुमारी के इस अमल पर खदशात का शिकार हैं। एमक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने मरदमशुमारी के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन तक दायर कर रखी है। जबकि आज एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने मरदमशुमारी कमिश्नर को खत लिखकर अपने तहफ्फुजात का इजहार भी कर दिया। एमक्यूएम को मरदमशुमारी पर क्या एतराजात हैं और हुकूमत सेंसिस पर कंसेंसिस पैदा क्यों नहीं कर सकी, ये हमारा आज का इशू होगा और डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कराची में इस वक्त हमारे साथ है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ये फरमाइएगा सर, सेंसिस में आपको एतराजात क्या क्या हैं? 19 साल बाद सेंसिस हो रहे हैं, मरदमशुमारी हो रही है, लेकिन जमातें इसके बावजूद मुतमईन नहीं है, तो क्या करना चाहिए थी रियासत को आपको मुतमईन करने के लिए? इसीलिए हमने जावेद चौधरी भाई, हमने कोई सेंसस में स्टे नहीं मांगा। जब सुप्रीम कोर्ट में हम अपने तहफ्फुजात लेकर गए और हमने उसमें वाज़े तौर पर जो धांधली है उसको हमने आश्कार किया और हमने ये बताया कि ये मुमकिन ही नहीं है। अगर 1998 में सिंध में 21,000 ब्लॉक्स थे जो कि 200 घरों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक होता है, और आज अगर वो 38,000 हो गए हैं, तो उस वक्त सिंध के शहरी इलाके 43.65% पर थे, यानी इतने ब्लॉक्स थे, और दही सिंध के ब्लॉक्स 52.35% थे। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि आबादी के दबाव की वजह से आबादी की मुंतकली, नई तामीरात हैं, उसमें पनाह गुज़ीन हैं, सैलाब के, दहशतगर्दी के मुतासरीन हैं, और रोज़गार के लिए आने वाले, तो शहरी इलाकों में आबादी का दबाव ज़्यादा होता है। यहाँ ब्लॉक्स ज़्यादा बनेंगे, यहाँ घर ज़्यादा बनेंगे और आबादी और फिर घरों का शुमार भी ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बरक्स अब शहरी सिंध 45 पे आ गया है, 47.65 से कम 2.65 कम हो गया, और दही सिंध जो है वो 55% हो गया, जो कि किसी एतबार से, साइंसी एतबार से, हयातियाती एतबार से, फितरी एतबार से मुमकिन ही नहीं। फिर इसको अगर इस तरह भी देखें कि 1998 में कराची में ब्लॉक्स की तादाद अगर 100 है, तो आज वो 200 हो गई है, जनवरी 2017 में 200 हो गई है। और लेकिन घोटकी है, शिकारपुर है, लड़काना है, दादू है, इन इलाकों में जो है वो
400%, 350% اور 300% اضافہ ہوا ہے، جو کسی طور ممکن نہیں ہے. گویا کہ کوئی ریورس مائگریشن ہوئی ہے، شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف ہوئی ہے. یہ 8 سال کی 9 سال کی جو تاخیر ہے نا، یہ اس کا پول کھل گیا کہ یہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ کے خلاف سازش ہے. نہیں، آپ یہ سمجھیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے خلاف سازش ہے، ایم کیو ایم کے خلاف سازش ہے، ڈاکٹر فاروق ستار کے خلاف سازش ہے، یا جو مہاجر کمیونٹی ہے کراچی کی اس کے خلاف سازش ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم دشمنی ہو، مہاجر دشمنی ہو یا کراچی دشمنی، لیکن میرا کیس صرف مہاجروں کا، ایم کیو ایم کا نہیں ہے. جو پٹیشن ہم نے دی ہے اس میں کراچی کے ہر پنجابی کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا شمار ہو، یہاں تک کہ جو افغانی یہاں پر ہیں ان کا بھی شمار ہونا چاہیے. جہاں کی جو ریئل ٹائم آبادی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، اسی کے مطابق یہاں کے انفراسٹرکچر کے لیے فنڈز ملنے چاہیے. اگر مردم شماری صاف، شفاف اور منصفانہ نہیں ہوگی تو جاوید چودھری بھائی، جو آرٹیکل 51 کے تحت پھر حلقہ بندیاں ہونی، نشستیں آنی ہیں، تو اس میں جو مختلف ملک کے علاقوں سے اگر کراچی پر شہری اتنا دباؤ ہے آبادی کی منتقلی کا، تو پھر وہاں نہ نشستوں میں اضافہ ہوگا. ہم بالکل یہ کلیم کرتے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ 20 نشستیں ہماری اگر 98 لاکھ کی آبادی پر تھی 1998 میں، تو آج اگر 3 کروڑ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں اوورال سیٹوں میں اضافہ نہ بھی ہو، مگر کراچی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا اور وہ 40 سے 45 سے 50 تک اوپر چلی جائیں گی قومی اسمبلی کی نشستیں 20 کی بجائے. صوبائی اسمبلی کی 42 کی بجائے 84 یا 90 یا 100 ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ درد سہے بی فاختہ اور کوا انڈے کھائے، کہ جو آبادی کا دباؤ ہے انفراسٹرکچر پر، نہ فنڈز ملتے ہیں، نہ اتنی نوکریاں ملتی ہیں، نہ اتنی سیٹیں ملتی ہیں، نہ نمائندگی ملتی ہے، نہ وہ آبادی اس طرح سے گنی جاتی ہے. تو میرے خیال میں شہری آبادی کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں کراچی، حیدرآباد، سکر کے لوگوں کو، اس میں پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، ہزارہ وال ہے، پختون ہے، ان سب کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا. ہمارا یہ مقدمہ ہے. سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے سوال یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ابھی موجودہ سسٹم جس کے تحت مردم شماری ہو رہی ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ مردم شماری ہو جاتی ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا اس کا؟ جاوید بھائی، یہ سوال سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ یہ 9 سال یا 8 سال کی تاخیر سے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا. ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن میں یہ سوال بھی ڈالا ہے، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا؟ گلیرنگ ڈسکریپنسی ہے، انوملی ہے. دیکھیں، سندھ کے وڈیروں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس خلیج کو بڑھانا چاہتے ہیں جو سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں ہے. سندھ کے دیہی علاقوں کو ان کی آبادی میں یہ مصنوعی اضافہ، اسے ایک عام سندھی کو، عام سندھی بولنے والے یا نوجوان یا طالب علم کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اسے تو کوئی اقتدار میں، اسے اختیار میں کوئی حصہ نہیں مل رہا. لاڑکانہ کے میئر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نواب شاہ کی منتخب بلدیاتی کونسل کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک عام شہری، ہاں، وڈیروں کو اپنا ناجائز قبضہ اور تسلط رکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں میں اس خلیج کو بڑھا کر اپنی حکمرانی کو قائم دائم رکھنے کا، اپنے ناجائز اور جو مصنوعی اکثریت پر تسلط ہے اس کو برقرار رکھنے کا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس میں پی ایم ایل این کے لوگ اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بڑے ہیں، سینسس کمیشن کے بڑے ہیں، وہ بھی پوری طرح اس میں شامل ہیں. ان کو میں اس سے باہر نہیں سمجھتا ہوں. اور یہ ایک مکمکا ہوا ہے، فکسڈ میچ ہے. یہ سینسس ریگنگ یا دھاندلی ہو چکی ہے. اور آج جب پہلے دن یہ خانہ شماری تیسرا مرحلہ جب شروع ہوا تو اس میں کوئی 50 کے قریب ہم نے شکایتیں یو سی چیئرمین نے ہمارے دی ہے کہ وہاں ایک بلڈنگ پر جس میں 600 فلیٹس ہیں، ایک بلڈنگ جہاں 200 فلیٹس ہیں، 400 فلیٹس ہیں. ہمیں کوریجنڈم ہمارے پاس موجود ہے سینسس کمیشن کا 2011 کا، جس میں کہا گیا شین 1، شین 2، شین 3، شین 4، یہ نمبر جو ہے وہ اس طرح دیے جائیں گے. اگر 600 فلیٹ ہیں تو شین 600 تک دیے جائیں گے. لیکن وہاں شین دے کر وہ نکل گئے آگے. ایک پلاٹ کو ایک مانا گیا، ایک جھگی بھی ایک شین ہے، اور ایک بڑی بلڈنگ یا اپارٹمنٹ جو بلاکس ہیں 600 جو فلیٹس پر، وہ بھی جو ہے وہ ایک شین ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم تو پورے پاکستان میں ہے سر. بلوچستان میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں آ جائیں، خیبر پختونخوا میں آ جائیں، سر کشمیر، گلگت بلتستان کہیں چلے جائیں، مردم شماری کا ایک ہی سسٹم ہے، اسی سسٹم کے تحت ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یا تو پورے پاکستان کے لیے الگ سسٹم ہے اور کراچی کے لیے ایک دوسرا سسٹم لے کے آئے ہیں، ایک اور طرح کا نظام وضع کیا گیا اس کے لیے. تو سر اس طرح تو نہیں ہے نا، سارے ملک میں ہو رہا ہے اور ملک کے باقی جو علاقے ہیں ان کو اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا آپ کو اعتراض ہے اس پہ.
دیکھیں میں آپ کی تصحیح کروں. ہاں جب وہاں یہ جو 8 سال 9 سال کی تاخیر میں بلاکس اس طرح نہیں ہوئے کہ 98 میں ہمارے بلاکس 10,000 ہیں سندھ کے، کراچی حیدرآباد سکر کے، باقی جو 21 اضلاع ہیں سندھ کے ان کے ہیں 11,000، صرف 1,000 کا فرق ہے. اور یہ جو 17,000 بڑھے یعنی 38,000 ہو گئے، تو یہ جو نئے 17,000 میں سے 11,000 دیہی سندھ اور 6,000 شہری سندھ. پہلے 11 اور 10 کا فرق ہے 1,000 کا، اب مزید 5,000 کا فرق ہو گیا، تو ٹوٹل 6,000 کا فرق ہو گیا. میرے جاوید چودھری بھائی، پورے پاکستان میں ایسی دھاندلی بھی تو نہیں ہو رہی ہے نا، وہاں دیہی اور شہری کی اس طرح تفریق بھی تو نہیں کی گئی. اس کی ایک تاریخ کوٹا سسٹم کو لے کر ایک انتظامی ڈیوائیڈ آرٹیکل 27 کا پروویزو جس نے سندھ میں ایک مخصوص کوٹا سسٹم جاری رکھا، نوکریوں میں، وسائل کی تقسیم میں، ترقیاتی فنڈز میں اور داخلوں میں، تعلیمی اداروں میں. ایسا پورے پاکستان میں کہیں نہیں جیسا کہ سندھ کا مخصوص. اور یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ MQM شہری سندھ اور پیپلز پارٹی دیہی سندھ، اس طرح کی لائن پنجاب میں، KPK میں یا پاکستان بلوچستان میں کسی علاقے میں اس طرح کی لائن یا لکیر نہیں کھینچی ہوئی ہے جس طرح کی یہاں ہے. تو یہ پہلے ہی حساسیت ہے، یہ نازک معاملہ ہے. یہ ایک ہی سوال ہے، اس کے دو نقطے الگ الگ. ایک ہی سوال ہے، اس کے دو الگ الگ نقطے ہیں سر. یہ سر فرمائیے گا کہ 2012 میں آلموسٹ یہ مردم شماری تیار تھی، لسٹیں بن گئی تھی، ملازمین کا فیصلہ ہو گیا تھا، فنڈز آلموسٹ تقریباً جاری ہونے والے تھے. اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھے، آپ نے اس وقت یہ مردم شماری کیوں نہیں کروائی؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دبا سکتے تھے، ان کو مجبور کر سکتے تھے کہ مردم شماری ہوتی، آپ اس پہ خاموش رہے. اسی طرح سر پچھلے 20 سال سے آپ مسلسل اقتدار میں رہے، جنرل پرویز مشرف سے لے کے اس کے بعد پیپلز پارٹی، ہر جگہ پہ آپ گورنمنٹ کا حصہ تھے، تو آپ اس کو کوٹا سسٹم ختم کروا لیتے. نہ کوٹا سسٹم آپ نے ختم کروایا، نہ آپ نے 2012 میں مردم شماری کی، اور آج 2017 میں آپ کو یہ دونوں اعتراضات نظر آ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. 2012 میں بھی جب یہ بلاکس بنا کر خانہ شماری اور سروں کا شمار جو ہے وہ روک دیا گیا تو ہم نے بہت شور مچایا تھا. ہمارے بیانات ہیں، ہم نے تحریک التوا دی تھی، ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا تھا، سب کچھ کیا. ہم عدالت میں نہیں گئے تھے. میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ یہ شہری سندھ کا مقدمہ ہم نے اس طرح سے ہر فورم پر ایک دستاویزی شکل میں نہیں لڑا جو اب MQM پاکستان نے اسے جو یہ اپرچونٹی اور موقع ملا ہے. بہت ساری ہماری ترجیحات کسی وجہ سے بھی تبدیل ہو گئی تھی، میں آپ کے سامنے بالکل اس کا اعتراف کرتا ہوں. وہ ہماری سیاسی خامی تھی، کمزوری تھی، مصلحتیں تھیں، وہ ہم پر حاوی ہو گئی تھی یا جو کچھ بھی تھا. لیکن جاوید چودھری بھائی، میں آپ کے ذریعے سے، ایکسپریس کے ذریعے سے اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو، ووٹرز کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے ہر آئینی فورم پر ہم اپنا مقدمہ کوٹا سسٹم، روزگار میں ناانصافی جو ہوئی، 1,80,000 جو یا 2,50,000 روزگار دیا گیا، اس میں شہروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی پیپلز پارٹی کی اس 8 سال کی حکومت میں اور اس سے پہلے بھی، اور اسی طرح یہ جو آرٹیکل 140 کے تحت اختیارات نہیں ملے، جو بلدیاتی قانون 2002 میں کچھ تھا اور اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا جو 2013 کا ہے. یہ سارے معاملات ہم سے جو کوتاہی ہوئی، ہم اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے، اس کا ازالہ بھی کریں گے. اور سینسس کی پٹیشن 1998 میں ہم نے دینے کی تیاری کی تھی لیکن گورنر راج لگ گیا تھا. پھر اس کے بعد حلقہ بندیوں میں ہم نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود 2002 میں جو انتخابات ہوئے اس میں ہمیں قومی اسمبلی کی 4 نشستوں سے محروم ہونا پڑا تھا. تو وہ بہت سے لوگ تو یہ الزام بھی دیتے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں تو آپ نے شاید حلقہ بندیوں میں فائدہ اٹھایا. تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہاں بنیادی باتوں کو شاید ہم نے بیک برنر پر رکھ دیا تھا. لیکن کوٹا سسٹم ہو، 140 آرٹیکل ہو، بلدیاتی اختیارات اور وسائل ہوں اور مردم شماری ہو، اگر مردم شماری صاف شفاف نہیں ہوگی تو الیکشن یا انتخابات بھی صاف شفاف نہیں ہوں گے، کیونکہ انتخابات کی پہلی اینٹ مردم شماری ہوتی، حلقہ بندیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اگر سوال آپ سے جی سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سسٹم ہے مردم شماری کا جو اس وقت ایکٹیو ہے اور پہلا فیز جاری ہے، 1 مہینہ جاری رہے گا، اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے؟ آپ MQM پاکستان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم یہ طریقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی ویریفیکیشن ہو. ہم نے سپریم کورٹ میں یہی کہا ہے کہ 17,000 نئے بلاک چاہے شہری سندھ کے 6,000 اور 11 دیہی کے، ان کو پھر سے چیک کرایا جائے، کیونکہ
ہماری یہ بالکل بابسوخ ذرائع ہماری اطلاع ہے کہ کچے نقشوں پر بلاکس بنا دیے گئے. ہماری اطلاع ہے کہ گوگل سے ان کو ویریفائی نہیں کیا گیا, ان کو جغرافیے کے اور ڈیموگرافی کے ماہرین نے نہیں بنایا ہے, اس کی تصدیق ہونی چاہیے. ہم نے اس کا یہ مطالبہ کیا. اور یہ جو کوریجنڈم ہے, اگر پنجاب میں کوئی شکایت نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اگر بلوچستان ان کے نتائج کو آپ تسلیم نہیں کریں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا تو سر اس کے نتائج کو آپ تسلیم نہیں کریں گے. میں نے آج اپنے ایک تحفظ, میں نے 23 دیکھیں ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کیس ڈال دیا ہے, اور ہم نے آصف باجوہ صاحب کو بھی 23 سوالات تحریر کر کے فائنانس کمیٹی قومی اسمبلی مجلس عاملہ میں دیے. اس کے تحریری جواب نہیں آیا, کچھ کے زبانی جواب دیے, کچھ کے جواب نہیں تھے. میں سمپلی کہتا ہوں کہ کراچی اور حیدرآباد میں پہلے کیوں یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے پورے سندھ میں ایک ساتھ ہوتی, کراچی حیدرآباد میں پہلے مہینے میں اور دوسرے مہینے میں باقی سندھ میں. اگر پنجاب میں بھی دیکھیے نا سر, پنجاب میں بھی 16 اضلاع میں ہو رہی ہے بھائی, خیبر پختونخوا میں 7 اضلاع میں ہو رہی ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. اس طرح سندھ کے جو اندر ہے وہ بھی مسئلہ سے سلیکٹیو بھی ہوگی نا سر. اگر بھائی ہماری چوائس نہیں ہے, ہماری چوائس نہیں ہے کہ شہری علاقوں اور دیہی علاقوں میں یہ تفریق انہوں نے ڈالی وڈیروں نے, اور اس تفریق کی وجہ سے ہمارے ان کے مفادات نہ چاہتے ہوئے بھی متصادم نظر آتے ہیں. فائدہ نہیں ہوا جو سندھی بولنے والوں کا بھی. لاڑکانہ میں 70 ارب روپے کا یہ ایڈمٹ کیا گیا ہائی کورٹ میں کہ بجٹ استعمال ہوا ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر ڈستی ہے. یہ ساری باتیں ریکارڈ پر جاوید چودھری میں موجود ہیں. لیکن ہماری آبادی کو کم کر کے اگر آپ لاڑکانہ کے لیے فنڈ زیادہ دیتے ہیں تو کم از کم سر اس سینسس کے نتائج کو آپ تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں جاوید چودھری بھائی, میں نے اپنے تحفظات بتا دیے ہیں. سپریم کورٹ میں میں چلا گیا ہوں. ہم نے سائنسی اعداد و شمار تحفظات تو ہو سکتا ہے پاکستان کے شہری کو, اور آج بھی میں نے ایک لیٹر مور دین 99% لوگ ان نتائج کو تسلیم کریں گے. کیا آپ بھی مان لیں گے, تحفظات کے باوجود مان لیں گے, یا آپ انکار کر دیں گے, آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے, ہم ان نتائج کو نہیں مانتے؟ جب پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے اور سینسس کمیشن نے 8 سال یا 9 سال کی تاخیر کے بعد فکسڈ میچ کر کے یہ مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ بھی سپریم کورٹ نے انہیں مجبور کیا, اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں تیار ہوئیں, وہ ریلکٹنٹ ہے, وہ کرانا ہی نہیں چاہتے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں کرانا تو نادرا کے پاس ایسا ڈیٹا ہر فیملی کا ٹری موجود ہے. 90% شاید پاکستانیوں کا اندراج نیشنل ڈیٹا بیس میں ہو گیا ہے. تو ہم اس پر بھی خوش ہیں کہ چلیں اگر یہ آپ ویسے ہی اس کو کرانا نہیں چاہتے تو اس ڈیٹا سے بھی ویریفائی کریں. جو سوشو اکانومک سروے ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کی جو رپورٹ سالانہ آتی اس سے بھی ویریفائی کریں. اسی طریقے سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اکانومک سروے, وہ یہ کہتا ہے کراچی, حیدرآباد, سکھر, سندھ کے تینوں تیزی سے آبادی میں اضافہ کرنے والے شہر ہیں. اور پھر یہ بلاکس اگر ہمارے کم ہو اور وہاں زیادہ ہو تو مجھے اس کا بھی تو جواب کوئی دے گا. میں جواب مانگ رہا ہوں. میں یہ طے نہیں کر سکتا کہ میں اس کے نتائج کو مانوں گا نہیں مانوں گا. اتنی سنگین دھاندلی کے بعد کیا نتیجہ آتا ہے, پہلے سے کوئی نتیجہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اور یہ یہاں جہاں دیکھیں الیکشن کے ریزلٹس تو پھر بھی ہر پولنگ اسٹیشن پر وہاں کے پولنگ ایجنٹ کو, کاؤنٹنگ ایجنٹ کو فارم 14 پر دیے جاتے ہیں. یہاں تو کوئی کاؤنٹنگ اور پولنگ ایجنٹ موجود نہیں ہے, لیکن اسسٹنٹ کمشنر کلیکٹنگ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے وہ ریزلٹ شائع کر دے. ہر اے سی ایم کے یہ سارا ریزلٹ اسلام آباد میں جائے گا, وہیں فائنل کمپائل ہوگا اور وہیں سے ریزلٹ آئے گا. کیوں؟ کمپیوٹر کا دور ہے, تھوڑا سا سافٹ ویئر پروگرام ڈلا لیں, ہر اے سی ایم کے آفس میں ہر جگہ کا ریزلٹ آ جانا چاہیے. بہت ساری باتیں جاوید چودھری بھائی ایسی ہیں. بلوچستان میں بھی سینسیٹیوٹیز ہیں, کراچی میں اور سندھ میں بھی ہیں. سوال آپ کے پاس چھوڑتا ہوں, کے پی کے بھی کچھ جی ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں وقفے پہ جانا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میچ فکسنگ ہے, کچھ شماریات کے بیورو آف شماریات کی کچھ میچ فکسنگ ہے, لیکن یہ میچ فکسنگ کس کے ساتھ ہے؟ یہ میں ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا, کس نے کس کے ساتھ میچ فکسنگ کی ہے اور وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس میچ فکسنگ کے دوران؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا فرمانا ہے کہ یہ میچ فکسنگ ہوئی ہے, تو سر یہ کس نے کس کے خلاف میچ فکسنگ کی ہے؟
مجھے کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں نہیں چھپاؤں گا. ظاہر پی ایم ایل این مرکز میں ہے اس وقت اور پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں ہے, اور چونکہ میں یہ سندھ کا مسئلہ مخصوص اٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کر اب تک یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, یہ ایک دوسرے کو جمہوریت کے نام پہ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دینا, میرے خیال میں یہ اسی کا شاخصانہ ہے. ہم سفر کر رہے ہیں, سندھی بھی سفر کر رہا ہے, مہاجر بھی سفر کر رہا ہے, اور کراچی میں رہنے والا پنجابی بلوچ. اور میچ فکسنگ یہ ہوئی ہے کہ کراچی کے مہاجروں کی تعداد کم کی جائے گی اور جو دہی سندھ ہے ان میں لوگوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا, یہ میچ فکسنگ آپ کا خیال ہے؟ نہیں, کراچی کے مہاجروں کی نہیں, کراچی کے پنجابیوں کی, مہاجروں کی, بلوچوں کی, کراچی کے سندھیوں کی, افغانیوں کی, بنگالیوں کی, کراچی کے پختونوں کی, سرائکی, ہزارہ وال, گلگیتی, بلتستانیوں, سب کو کم کر کے, اور اب چاہے وہ ایم کیو ایم کے بغض میں کیا جا رہا ہو, چاہے وہ دہی سندھ کو زبردستی جو مصنوعی وہاں کے وڈیروں کو سندھ کا اقتدار دینا ہوتا ہے, سندھ کے شہری علاقوں کو کبھی یہ موقع نہ ملے, آبادی کے دباؤ کے باوجود درد سہے, بی فاختہ اور کوا انڈے کھائے, تو وہ کوا انڈا کھاتے رہے, اور یہ جو فاختہ ہی انڈے دے کر جو ہے وہ تو آپ کا خیال یہ ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جائے. آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ میچ فکسنگ کی ہے کہ دہی سندھ کی سیٹیں بڑھا دینی ہے صوبائی اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے لیے, اور کراچی کی سیٹس اتنی ہی رہیں گی یا پھر کم کر دی جائیں گی تاکہ آنے والے جو چیف منسٹرز ہوں گے یا وزیر اعظم بنیں گے تو وہ دہی سندھ کی سیٹیں زیادہ ہوں اس میں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل 100% یہی بات ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان میں اربنائزیشن ہو رہی ہے پورے ملک میں, اور شہری علاقوں کی آبادی اگر لاہور کی ہے تو اس میں بھی اضافہ ہونا ہے. اگر سیالکوٹ یا گجرانوالہ زیادہ آبادی رجسٹر کر رہے ہیں, وہاں بھی آبادی جو ہے وہ اس کی منتقلی ہو رہی ہے, تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہے, رجحان ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے پولیٹیکل جو لینڈ اسکیپ ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے, اور اس میں اقتدار کا جھکاؤ یا اس کا پلڑا جو ہے وہ دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان اس میں تبدیلی آتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا ایڈہاکزم ہے اور سندھ میں اس قدر ایڈہاکزم ہے کہ اس میں آپ جتنا بھی اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینک دے, کنکر پھینک دے, اس پانی میں جو ہے وہ کوئی اس کے جمود کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ طے کر لیا گیا, یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے. پاکستان میں یہ اربنائزیشن کی وجہ سے بھی پوری پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, کوئی پاکستان کو موقع نہ ملے, پاکستان ترقی نہ کرے, پاکستان آگے نہ جائے. اور اگر ہمارا وزیر اعلیٰ آتا ہے شفاف مردم شماری کے نتیجے میں, جاوید بھائی جی یہ مہاجروں کا فائدہ نہیں ہے. جی اب ایشو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جس مردم شماری پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں اس پہ بلاول صاحب نے بھی کیا ہے, آج بھی اعتراض کیا ہے, نثار کھوڑو صاحب نے اعتراض کیا ہے اس پہ, مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں خیبر وہاں سندھ کے, انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو خود اعتراض کر رہی ہے کہ وفاق بہتر طریقے سے مردم شماری نہیں کروا رہا, ان کو بھی بہت اعتراضات ہیں اس پہ. تو اگر یہ میچ فکسنگ ہے تو پھر اعتراضات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ بلاول صاحب کی طرف سے کیوں اعتراض ہو رہا ہے, چیف منسٹر کی طرف سے اعتراض کیوں ہو رہا ہے, نثار کھوڑو صاحب کی طرف سے اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں, یہ اپنے اسی جبر کو چھپانے کے لیے جو یہ 8 سالوں میں کراچی کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جو یہ کھیل ہوا ہے, اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ, اور جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے, یہ اس کو چھپانے کے لیے اگر یہ شور بھی نہیں مچائیں گے اور یہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی نہیں کریں گے تو پھر تو یہ رنگے ہاتھوں بھی تو پکڑے جائیں گے نا میرے بھائی. تو اچھا عدالت میں جائیں اور ثبوت و شواہد لے کر جائیں, مکھ مکھاؤ ہے, یہ بھی اعداد و شمار لے کر اعتراضات بھی مکھ مکھاؤ ہے, آپ یہ سمجھ یہ بھی اسی کا حصہ ہے, یہ بھی حصہ ہے بھائی, ساری اس فکسنگ کا حصہ ہے یہ. ان کو تو کہنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کہیں گے تو پھر تو وہ پکڑے جائیں گے کہ بھئی ہاں اس کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, ایم کیو جو بات کہہ رہی صحیح ہے. تو جائیں عدالت میں, اعداد و شمار لائیں. ہم صحافیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مدیروں کے ساتھ بیٹھے, ہم نے یہ سارا دکھایا ہے ذائچہ, اور یہ سینسس کمیشن کے اعداد و شمار رپورٹ ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ جو فگرز ڈسپلے ہیں, آویزاں ہیں, وہاں سے ہم نے سب لیا ہے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے من گھڑت یہ فگرز نہیں لگائے ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو جو لوگ دیکھتے ہیں, جو پاکستان کے سر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سینسز ہے اس میں فوج بھی انوالو ہے, فوج کے اپنے اہلکار ساتھ جا رہے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مکھ مکاؤ ہو چکا ہے, تو کیا فوج بھی اس میں انوالو ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے, یا پھر وہ تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں,
وہ خاموش رہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں ہمیں کوئی ٹائم نہیں ملا افواج پاکستان کے کسی ایسے عہدے دار سے کہ جہاں ہم یہ چیز پریزنٹ کر سکتے. اب وہ تو اب بس چل پڑی اس میں سوار ہوئے ہیں نا کہ اب وہ صرف مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ آج بھی ہم نے یہ 50 جگہ سے کمپلین دی ہے تو جو فوج کے اہلکار ساتھ تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھئی آپ کا کوریجنڈم کہہ رہا ہے کہ شین 1 شین 2 شین 600. اب کوئی 600 گھروں کو اس میں لکھنا ہوگا. پھر کئی جگہوں پر فارم 1 نہیں دیا گیا, وہ بھرا ہی نہیں گیا, ویسے ہی انہوں نے خود بھر لیا انیومریٹر نے, یہ بھی غلط ہے. تو یہ دو دھاندلی تو آج ہوئی ہے, یہ جب پہلا دن ہے خانہ شماری کا. تو میرے بھائی یہ جب جو باتیں ہیں یہ تو اب جو ہمارے فوجی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے ہمیں توقعات ہیں کہ وہ اس مسئلے کو جب ہیڈ کاؤنٹ ہوگا, خانہ شماری ہوگی, تو آج ہی سے ہماری ان باتوں کا نوٹس لیں اور ان چیزوں پر نظر رکھیں, ان بلاکس کی تعداد کو اور ان کی اصلیت حیت کو کہ یہ حقیقت ہے یا یہ فسانہ ہے, اس کو بھی ویریفائی کریں. اور ہم نے جو طریقہ دیا اس سے ویریفائی کریں. سپریم کورٹ, ہمارا سارا دار و مدار اب سپریم کورٹ پر ہے اور افواج پاکستان پر ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے ہمیں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے خیر کی کہ وہ اس مسئلے پہ کوئی انصاف کرے گی. ان کے اپنے مفادات ہیں اور ان مفادات کو سرو کرنے کے لیے انہوں نے یہ باریک کام کر دیا. یہ سینسس میں دھاندلی ہو گئی ہے. ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جائے گا شہروں کی, اور دیہی آبادی کو بڑھا کے دکھایا جائے گا, اور اس کا فائدہ دیہی علاقوں کے لوگوں کو ان کے معیار زندگی میں بھی کوئی فرق نہ 98 سے لے کر آج تک پڑا ہے, نہ 2017 کے بعد پتہ نہیں اب اگلی مردم شماری کب ہوگی تو وہ بھی نہیں پڑے گا. تو میں اپنے سندھی نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس ناانصافی کو ختم کرائیں. اور ہمارا وزیر اعلیٰ لاڑکانہ کے میئر کو با اختیار کرے گا, وہاں کے وڈیرے کو بے اختیار کرے گا, وہاں کے جاگیردار کو بے اختیار کرے گا, وہاں کے ایک عام آدمی کو امپاور کرے گا. تو ہماری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ڈاکٹر صاحب ایک اعتراض ایم کیو ایم پہ بہت کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ پرانی جو ایم کیو ایم ہے اس پر اعتراض کیا جاتا ہو اور آپ اس طرح وہ غلطیاں نہ کریں جو پرانی ایم کیو ایم کرتی تھے, لیکن ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے اقتدار میں آنا ہو تو یہی وڈیرا آپ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے کا ماتھا بھی چومتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے بھی ہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن سے باہر ہوتے ہیں تو یہی وڈیرا آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو اس وڈیرے کو آپ کنٹین کرتے, اس کو آپ باہر نکالتے, اس کو آپ دیہی زندگی تک محدود رکھتے. وہ اس وقت آپ نے نہیں کیا. اب کیونکہ اپوزیشن میں آپ تو آپ کو یہ وڈیرے برے لگ رہے ہیں. تو سر یہ جو تضاد ہے, لوگ اس پہ سوال تو بار بار اٹھاتے ہیں. میں یہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے چک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا پاکستان ایم کیو ایم کے بارے میں کہ جب بھی آپ اقتدار میں جاتے ہیں تو یہ جتوئی, یہ رند, یہ سید, یہ بھٹو, یہ زرداری اور اسی طرح یہ چانڈیو, یہ کھوڑو, یہ سب آپ کو اچھے لگتے ہیں سر. لیکن جب آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہی جاگیردار ہوتے ہیں, یہی وڈیرے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت برے لگتے ہیں. تو سر ایک پالیسی کیوں نہیں ایم کیو ایم کی؟ یہ میری چوائس نہیں ہے کہ یہ وڈیرے انتخابات میں کامیاب نہ ہوں, یہ الیکشن نہ لڑیں. یہ ان کا حق ہے الیکشن لڑنے کا اور یہ لڑتے ہیں. اور عوام کہیں کے بھی اگر اندرون سندھ کے, پنجاب کے پی کے خوانین کو, چودھریوں کو اور ان وڈیروں کو, جاگیرداروں کو ووٹ دیتے ہیں تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. ہاں, الیکشن کے دوران میں نے کتنے وڈیروں کو ٹکٹ دیا, جاگیرداروں کو, خوانین کو, چودھریوں کو, تو پھر میں اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کروں گا. میں نے نہیں کیا, ایم کیو ایم نے نہیں کیا. اب جب حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے, پاکستان کے عوام مجھے چوائس دیں. ایک مڈل کلاس, ایک اربن, ایک ایجوکیٹڈ فنومینا پورے ملک میں اگر مجھے ملے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے, اپوزیشن میں یا حکومت میں. اب بات یہ ہے کہ جب یہ تبدیلی ملک میں نہیں آ رہی ہے اور چوائس نہیں ہے میرے پاس تو ورکنگ ریلیشن شپ میں بناؤں گا. ہاں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں جانے کے بعد ان وڈیروں کے ساتھ ان کو کنٹین کرنے کی بجائے وہ مجھے کنٹین کر لیتے ہیں. یہ میری کوتاہی ہے, یہ میری کمزوری ہے جس پر مجھے ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ترجیحات کو ہر حال میں قائم رکھنے کی. جی اپنی ترجیحات کو ہر حال میں آگے رکھنے کی ضرورت ہے, اسے بیک برنر پہ ڈالنے کی. بالکل صحیح.
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ کراچی کے تمام مسائل کے ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ تمام اختیارات آپ کے پاس تھے, ساری پاورز آپ کے پاس تھیں, آپ نالے بیچ کے کھا گئے, آپ قبرستان بیچ کے کھا گئے, آپ پارٹس بیچ کے کھا گئے, آپ نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا, سرکاری عمارتیں آپ نے بیچ دی. تو وہ آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی جس میں وہ سارے الزامات آپ کے اوپر تھوپ دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ اگر ماضی میں یہ غلطیاں نہ کرتے تو آج کراچی شہر کی حالت مختلف ہوتی. جاوید بھائی میں یہ بتاؤں کہ کوئی اینکر, سینئر اینکرز کا ایک گروپ بنا اسلام آباد اور لاہور پر مشتمل ہو اور وہ کراچی آئے, اور یہاں کے بھی اینکرز کو آپ ضرور لیں, اندرون سندھ کے, کراچی کے, اور وہ گزشتہ 8 سال یہاں پر کس کی حکومت رہی ہے براہ راست, کوئی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا, تو 8 سال میں جتنے نالوں پر قبضہ ہوا, جتنے نالے بیچے گئے, جتنی زمینوں پر قبضہ ہوا, جتنی زمینیں بیچی گئیں, پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر تھے, صوبائی حکومت کے افسران وہاں جو ہے وہ متعین کیے گئے تھے, بیشتر وزارتوں میں ان کے وزراء تھے, اور جن وزارتوں میں یہ سب کچھ ہوا وہ پیپلز پارٹی کی وزارتیں تھیں. اگر ایک الزام 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم پر چائنا کٹنگ کا بھی ہے تو میں یہ بھی آپ کو یقین دلاؤں کہ وہ 2008 کے بعد وہ سلسلہ رکا نہیں. اگر وہ مشرف صاحب کے آخری دور میں, مصطفیٰ کمال کے آخری دور میں ہوا اور اس کا کچھ الزام آپ ایم کیو ایم پر ڈال دے تو میں بھی کہوں گا کہ وہ تو اس وقت کی ایم کیو ایم نے بھی مانا تھا کہ ہاں یہ ہمارے کچھ لوگوں نے یہ چیزیں کی تھیں, تو ایسا تو نہیں کہ اس کو ہم نے چھپایا تھا. لیکن وہ 10% یا 20% ہے, 80% جو چائنا کٹنگ کے نام کے بغیر کی انکروچمنٹ ہے وہ کس نے کی ہے. نہر خیام کی اربوں روپے کی زمین کو آج بھی بیچ کر اس پر زمینوں کے نقشے کس کے تحت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پاس کی ہیں کلفٹن میں, مجھے یہ, اور آج اس پر اگر وہاں کے شہری اسٹے نہ لیں تو وہاں تو بڑے بڑے پلازے, اس نہر خیام جو سب سے بڑا سٹارم واٹر ڈرین ہے کراچی کا, اس کو کس نے بیچا ہے بھائی. تو جاوید بھائی آئیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیجئے, یہ فیصلہ کیجئے, آپ کریں سپریم کورٹ کو جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہائی کورٹ بنا دیں اور فیصلہ کر دیں کہ ایم کیو ایم والوں نے اس شہر میں اس طرح کی خرابیاں. ایم کیو ایم سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی, آپ آج بھی کراچی کے لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسس درست نہیں ہو رہا, کراچی کی میجارٹی کو منارٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب کراچی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے تو سر اس پہ کمیشن بنوائیں, آپ عدالتی کمیشن بنوائیں, آپ جائیں کورٹ اور کورٹ سے کہیں جی آئیے فیصلہ کیجئے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیجئے, اور یہ فیصلہ کیجئے کہ انڈے کس کے تھے, فاختہ کون تھی اور کوا کون تھا اس شہر کا. دیکھیں سپریم کورٹ نے اور شاید ہائی کورٹ نے بھی ایسے کئی معاملات ہیں جن کا سو موٹو بھی اور کسی نہ کسی پٹیشن میں نوٹس لیا ہوا ہے, اور ایسی بہت ساری جو ناجائز زمینوں پر تعمیرات بھی ہوئیں وہ بلڈوز بھی کی گئی ہیں, ان کو توڑا بھی گیا ہے. ایسا نہیں ہے, چاہے وہ کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم سے منسوب رہی یا اکثریت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسوب رہی ہے. شادی ہال ٹوٹ رہے ہیں, صحیح یا غلط میں اس میں جا ہی نہیں رہا. ہمارا کوئی بیان آپ نے دیکھا کہ جس میں ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ایم کیو ایم کہیں پر اس میں بیچ میں نہیں آئی ہے. یہ بہت آسان ہے کہ ایم کیو ایم کے پرسیپشن کو لے کر سارا ملبہ خرابیوں کا اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور لوگ بھی اس کو پھر جو ہے وہ تسلیم کر لیں اور پھر آگے جو یہ کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں. دیکھیں اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اچھا ہم نے یہ کام کیا, اب ہم سینسس کی پٹیشن کے بعد ہم خود عدالت میں جا رہے ہیں. 140A کے تحت جو اس وقت بلدیاتی نظام ہے وہ اس سے متصادم ہے, آئین سے متصادم ہے. یہ غیر آئینی اختیارات نہیں, وسائل نہیں ہیں, اور شہر کے لوگوں کا اپنے شہر کے نظم و نسق پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ایک ہم یہ جا رہے ہیں. اس کے بعد کوٹا سسٹم اور جو نوکریوں میں ملازمتوں میں جو ناانصافی ہے اس کو بھی ہم 100 ڈیز کا جو سر 100 دن کا آپ کے پاس, آپ جو 100 دن کی آپ نے صفائی کے 100 دن منانے تھے, وہ صفائی تو آپ کراچی میں کر نہیں سکے. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1 سال ہے آپ کے پاس, اور اگر آپ کا بلدیاتی سسٹم فیل ہو جاتا ہے, آپ کو اختیارات نہیں ملتے, آپ کراچی شہر کے لوگوں کو وہ سب کچھ نہیں دے سکتے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے, تو آپ الیکشن کس بیس پہ لڑیں گے؟ ایم کیو ایم کو تو بہت نقصان ہوگا سر کراچی میں. جاوید بھائی میں یہ بتاؤں کہ اگر یہ کراچی کے ووٹرز کی, حیدرآباد, نواب شاہ سکھر, میرپور خاص اور جو حق پرست ہمیں اندرون سندھ میں بھی اور پاکستان میں کہیں بھی ووٹ دیتے ہیں, ان کی اگر نفسیات کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں,
ایک تو وہ آئیڈیالوجی پہ ووٹ دیتے ہیں نمبر 1، پرفارمنس پہ بھی ضرور دیتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہو، جنہوں نے کراچی کی زمینیں بیچ کر پیسے بنائے ہوں، یہاں کے منصوبے اگر کچھ دیے تو ان میں بھی کمیشن ان کا اصل انٹرسٹ رہا، اس سے بھی پیسے بنائے ہوں، اور بندر بانٹ کی اور طرح کی، اور وہ اب یہ ثابت کریں کہ ایم کیو ایم کا بلدیاتی نظام تو ناکام ہو گیا، لہٰذا آپ اگلے الیکشن میں ایم کیو ایم کو ووٹ نہ دیں، ہمیں دیں جنہوں نے بے اختیار کیا ایم کیو ایم کو، بلدیاتی نظام کو، جنہوں نے بے وسیلہ کیا، ان کی ہر چیز چھین لی، ہم نے ظلم کیا کراچی والوں پر، اب کراچی والے ہمیں ووٹ دیں تو اس کے بدلے میں شاید ہم انہیں کچھ خیرات دے دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بات خیرات سے ٹلنے والی نہیں ہے، ہمیں آپ ہمارا مظلومیت کا رائٹ ووٹ لیں گے چاہیے، بیسیکلی، ہمیں ہمارے حقوق تو چاہیے۔ آپ بیسیکلی اگلے الیکشن میں مظلومیت کا الیکشن لڑیں گے اور مظلومیت کا ووٹ لیں گے؟ دیکھیں میں تو بنا ہی مظلومیت پر ہوں، کاش وہ مظلومیت ختم کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریئیکشنری پالیٹکس کراچی جیسے قومی شہر سے نہیں نکلے گی۔ آج بھی پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو اگر سینے سے نہیں لگایا جائے گا، جنہوں نے کھل کر واضح طور پر پاکستان مرد آباد کو اور پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو مسترد کر دیا، تو جاوید چودھری بھائی پھر بھی مجھے اگر اپنی جائز اسپیس نہیں ملے گی، میرے لیگل آفیسز دفاتر جو اللیگل تھے بلڈوز کر دیے، میں نے اس پر خاموشی اختیار کی، لیکن جو لیگل آفیسز ہیں وہ بھی اگر مجھے واپس نہیں جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملنا مجھے چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بلدیات میں کیونکہ آپ نے الیکشن جیتا ہے آپ کو اختیارات ملنے چاہیے، لیکن وہ اختیارات کیونکہ آپ کو نہیں دیے جا رہے، تو میری اب آپ درخواست ہے آپ سے کہ آپ یہ گورنمنٹ سے یہ بات کریں کہ ہمیں اختیارات نہیں دیتے تو ملک ریاض صاحب کو اختیارات دے دیں، ان کو بلدیاتی اختیارات دے دیں تاکہ وہ صفائی کر دیں شہر کی۔ بھئی دیکھیں اب ملک ریاض صاحب کو تو پاکستان کے ہر علاقے میں ان کو لوگوں نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور بہت کراچی سے تو بہت سارے لوگ فیضیاب ہوئے، ملک ریاض صاحب ایک ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اگر بیڑا اٹھایا وہ آئے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ جب ہم نے 100 دن کا پروگرام شروع کیا تھا اور 15 یوسیز میں یا 20 یوسیز میں آپ کو میں دورے کی دعوت۔ ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا۔ خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔